छाछ का छाला किस्त नंबर 3। अपने काम से फारिग होने के बाद मैंने सबसे पहले सुगरा को अपने कमरे में तलब कर लिया। उसकी सारी तन फन गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर खौफ के गहरे बादल छाए हुए थे। मैंने करख्त लहजे में कहा, सुगरा बीबी, मैंने कहा ना था कि अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं थाने में बंद कर दूंगा। बताओ झूठ क्यों बोला था तुमने? वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। वो जी दरअसल पुलिस की पूछ पड़ताल की वजह से झूठ बोला था। क्यों? मैंने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो पुलिस की तफ्तीश से तुम्हें डर लग रहा था? वो जो बोली, जुर्म तो कोई नहीं किया था, लेकिन पराई लड़की का मामला था, इसलिए डर लग रहा था कहीं हम खामखा किसी चक्कर में न फंस जाएं। तो तुमने तस्वीर को देखकर पहचान लिया था कि वो उसी लड़की की तस्वीर है जिसका नाम तुमने शादा बताया था? सुगरा ने बताया, तस्वीर तो उसी लड़की की थी जनाब, लेकिन उसका नाम शादा नहीं बल्कि रज्जो था। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, शादा तो वाकई मेरी सास की धी है और वो उधर पीर महल में ही रहती है। बस जी, मैंने आपको गलत बताया था। अपनी बात ख़त्म करके वो रहम तलब नज़रों से मुझे देखने लगी। वो जितनी मस्कीन नज़र आ रही थी मेरे ख्याल में इतनी थी नहीं। मैं सुगरा जैसी औरतों के चरित्रों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। मैंने पूछा, ये लड़की रज्जो कौन थी और तुम्हारी क्या लगती थी? मेरी तो कुछ नहीं लगती थी जनाब। फिर वो तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? उसने बताया कि 10-12 दिन पहले मेरी सास पीर महल अपनी बेटी शादा से मिलने गई थी, तो वापसी में रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात रज्जो से हो गई। वो घर से भागी हुई लड़की थी। मासी नज़ीरा इसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आई, लेकिन बदरी ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। उसके ख्याल में कि वो एक ख़तरनाक लड़की थी। अभी मैं और नज़ीरा बदरी को रज्जो के हक़ में हमवार करने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक सुबह वो चुप-चुपाते घर से निकल गई। मैंने पूछा, ये उसी सुबह की बात है जिस रात तुम्हारे घर से रज्जो के चीखने की आवाज़ें आई थीं? आहो जी, उसके पेट में दर्द हो रहा था, सुगरा ने जवाब दिया। मेरा तो ख्याल है उसने दरिया में कूद कर खुदकशी कर ली होगी। ना मालूम मतवफ़िया अब मालूम हो चुकी थी, उसका नाम रज्जो था। गांव देहात में अमूमन रज़िया को बिगाड़ कर रज्जो बुलाया जाता है। रज़िया उर्फ रज्जो घर से भागी हुई लड़की थी। अब मुझे इसके वर्षा तक पहुंचना था और यह भी मालूम करना था कि इसको कर्बनाक मौत से दो चार करने वालों वो तीनों शैतान कौन थे जिन्होंने इंसान नुमा भेड़ियों का किरदार अदा किया था। यकीनन उनका ताल्लुक़ फतेहपुर ही से था। मैंने सुगरा से पूछा, तुमने बताया है कि रज्जो घर से भागकर पीर महल पहुंची थी। उसने अपने इलाके का नाम तो बताया होगा। मुझसे तो उसकी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। अजीब चुप गुप सी लड़की थी वो, सुगरा ने मुंह बिगाड़ कर कहा। मासी नज़ीरा ने बताया था कि उसका घर गोजरा के किसी पिंड में है। कौन से पिंड में? मैंने पूछा। कोई नाम तो होगा उस पिंड का। मासी ने बताया तो था, पर मुझे याद नहीं रहा। मैंने उसकी आंखों में देखते सख्त लहजे में कहा, मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? ना जी, झूठ बोल कर मरना है मुझे। वो सरासीमा सी नज़र आने लगी। मैंने कहा, अब अगर तुम्हारा बयान झूठा साबित हुआ तो मुझसे किसी नरमी की तवक्को न रखना सुगरा, मैं चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। वो खौफज़दा नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं इस बारे में पुरयकीन नहीं था कि वो वाकई खौफज़दा थी या महज एक्टिंग कर रही थी। बाज़ औरतें इतनी भरपूर अदाकाराएँ होती हैं कि इनकी असलियत जानने के लिए एक उम्र नाकाफ़ी महसूस होती है। मैंने सुगरा को वापस हवालात में भेज दिया और उसकी सास नज़ीरा को अपने कमरे में बुला लिया। मैंने इन तीनों को अलग अलग हवालात में रखने की हदायत की थी ताकि वो आपस में सलाह मशवरा न कर सकें। नज़ीरा की उम्र लगभग 50 साल थी। उसके सर के बेशतर बाल सफ़ेद हो चुके थे, तहम सेहत अभी भी ठीक ठाक दिखाई देती थी। वो शक्ल से ही कहा खासी होशियार औरत नज़र आती थी। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नहीं थे। मैंने उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ चुकी तो मैंने कहा, माई नज़ीरा, मैं 2 दिन पहले तुम्हारे घर फतेहपुर गया था। सुगरा ने मुझे बताया था कि तुम अपनी बेटी शादा के पास पीर महल गई हुई थी। थानेदार, मैं तुझे माई नज़र आती हूँ? वो उखड़े लहजे में गोया हुई। बालों में अगर ज़रा सफ़ेदी उतर आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बूढ़ी माई बन गई हूँ। मेरे गिट्टे गोडे अभी भी सलामत हैं और जवान लड़कियों से ज़्यादा काम कर सकती हूँ। वो सांस लेने को रुकी और फिर कहा, मेरी नूंह ने तुम्हें गलत बताया था। इसका मतलब है तुम घर पर ही थी? मैंने इसकी तकरीर का बुरा मनाए बगैर कहा। बड़ी उम्र के लोगों को फालतू बातों करने की आदत होती है। वो बोली, घर में तो नहीं थी, पर पिंड से बाहर भी नहीं थी। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने खुद अपनी बात की वजाहत भी कर दी। चौधरियों की हवेली में कुरान खानी थी, मैं वहाँ गई हुई थी। मैंने कहा, तुम्हें पता तो चल गया होगा कि जिस लड़की को तुम पीर महल से अपने घर लाई थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। चंद रोज़ कबल हमें दरिया से उसकी लाश मिली थी। जी, मैंने सुना है रज्जो ने खुदकशी कर ली है, नज़ीरा ने अफसोसनाक अंदाज में कहा। बेचारी बड़ी दुखी थी, घर से भाग कर आई थी। मैंने इसकी वजाहत ज़रूरी नहीं समझी कि रज्जो ने खुदकशी नहीं की थी।
بلکہ اسے بےایمانہ انداز میں موت کے حوالے کیا گیا تھا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ اس کی لاش شمع کس حالت میں ملی تھی۔ نذیرہ سے اس کے تذکرے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی بجائے میں نے ضروری سوال کیا، چاچی نذیرہ صغرا نے مجھے بتایا تھا کہ رجو گوجرہ کے کسی گاؤں سے آئی تھی۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا تھا۔ میں اس کے وارثوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بولی، سچی بات تو سونا رب ہی جانتا ہے، پر رجو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چک 333 کی رہنے والی ہے۔ 333 جیم بے؟ آہو جی، یہی بتایا تھا۔ میں نے پوچھا وہ گھر سے بھاگی کیوں تھی؟ قسم سے جھگڑا ہوا تھا، وٹے سٹے میں بیاہی گئی تھی، نذیرہ نے بتایا۔ میں نے چاچی نذیرہ کہا تھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی روز اس کا گھر والا پھینٹی چڑھاتا تھا اور وہ میکی آ جاتی تھی، لیکن یہاں بھی اس کی کوئی نہیں سنتا تھا اور میکے والے دھکے دے کر واپس سسرال بھیج دیتے تھے۔ آخر دل برداشتہ ہو کر وہ گھر سے ہی بھاگ نکلی۔ میں نے کہا گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکیوں کو خفیہ پناہ دینا جرم کے زمرے میں آتا ہے، تمہیں فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ میں نے جب اسے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے دیکھا تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا۔ میں نے تھوڑا کریدا تو اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے شاداں کے گھر لے جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بیٹی کا گھر پرایا ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے نور محمد یہ بات پسند نہ کرتا۔ یہی سوچ کر میں رجو کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے تو سب کچھ انسانی ہمدردی میں کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جرم ہے۔ میں نے کہا جرم ہر حال میں جرم ہی رہتا ہے، چاہے کسی بھی نیت سے کیا جائے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے پوچھا تم ہمدردی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، پھر وہ تمہارے گھر سے کیسے چلی گئی؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ 2 دن وہ بھلی چنگی رہی، دوسری رات کو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور چیخنے چلانے لگی۔ پھر جب ہم صبح اٹھے تو وہ غائب تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹا بدری اس کی آمد سے خوش نہیں تھا۔ آپ کو ٹھیک پتہ چلا ہے؟ وہ اس بات میں گردن ہلا کر بولی۔ بدری نے اس کی مخالفت کی تھی اور صبح شام اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے بدری کی باتوں کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر رجو نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ تو پہلے ہی مصیبت زدہ تھے، آخر اس نے سوچا ہوگا کہ زندگی ہی سے جان چھڑاؤ۔ بیچاری کود گئی دریا میں۔ میں نے پوچھا جب رجو تمہیں پیر محل کے ریلوے اسٹیشن پہ ملی تھی تو اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا ایک پوٹلی تھی اس کے پاس۔ جی۔ پوٹلی میں کیا تھا؟ 2 جوڑے کپڑوں کے تھے، نذیرہ نے کہا۔ اس کے علاوہ کچھ زنانہ استعمال کی چیزیں تھیں۔ اس نے زیور وغیرہ نہیں پہنا ہوا تھا؟ وہ بولی کوئی خاص زیور تو نہیں تھا جی، پر کچھ سوتے ہوئے اس نے بتایا اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور ایک انگلی میں سونے کی مندری بھی تھی، اور ہاں اس نے گھڑی بھی ایک باندھ رکھی تھی۔ متوفیہ رضیہ کے جسم پر کوئی زیور تو کیا کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ملا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بربریت کا نشانہ بنانے سے قبل یا بعد میں اس کا زیور اور گھڑی وغیرہ بھی اتار لی گئی تھی۔ میں نے پوچھا چاچی نذیرہ جس رات رجو کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تھا اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، میرے خیال میں اس نے سفید شلوار اور پھولوں والی لال قمیض پہنی ہوئی تھی اور دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ نذیرہ نے بتایا، جو اس نے شہر کی فیشنی کڑیوں کی طرح گلے میں ڈال رکھا تھا، حالانکہ رہنے والی تو پنڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تبصرہ کیا، ویسے کڑی لگتی تھی خاصی تیز تھی، شاید اس لیے اس کا گھر والا مارتا کوٹتا ہوگا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا رجو گھر سے جاتے وقت اپنا سامان بھی ساتھ لے گئی تھی؟ ہاں جی، سب کچھ لے گئی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ جب ہم صبح اٹھے تو نہ وہاں رجو تھی اور نہ ہی اس کی کوئی چیز۔ متوفیہ رضیہ رجو کے آبائی ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا، اب اس کے ورثاء کو اس صحنے کی اطلاع دی جا سکتی تھی، لیکن ابھی متوفیہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا معاملہ باقی تھا۔ جب تک یہ عقدہ حل نہیں ہوتا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے نذیرہ سے کہا میں ایک پولیس پارٹی کو چک 333 بھیج کر رجو کے وارثوں کو بلاتا ہوں، اس طرح تمہارے بیان کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک نظر آئی، لیکن وہ جلدی ہی سنبھل گئی اور بولی جو مجھے رجو نے بتایا تھا میں نے آپ کے سامنے وہی بیان کیا ہے، آگے اس کا دین ایمان۔ ہم تو خامخواہ نیکی کر کے مصیبت میں پھنس گئے ہیں، سچ کہتے ہیں بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں۔ میں نے نذیرہ کو حوالات میں بھیج دیا، اس کے بعد اس کے بیٹے بدری کو اپنے پاس بلا لیا، ساتھ ہی میں نے SI فدا حسین کو بھی بلا لیا۔ میں نے فدا حسین سے کہا متوفیہ رضیہ کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، تم اس کی تصویر لے کر فوراً گوجرہ روانہ ہو جاؤ۔ پھر میں نے اسے گاؤں کا نام بھی بتا دیا اور کہا اپنے ساتھ 2 سپاہی بھی لے جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو رضیہ کے والی وارثوں کو ساتھ لے کر آ جاؤ۔ فدا حسین نے کہا ملک صاحب آدھے سے زیادہ تو دن گزر چکا ہے، گوجرہ پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی، بلکہ یوں کہیں کہ رات ہو جائے گی، پھر آگے گاؤں بھی جانا ہے، آج تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، تم رات گوجرا کے تھانے میں گزار لینا، میں نے کہا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح گاؤں روانہ ہو جانا اور کل شام تک واپس آ جانا۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب، میں نے کہا۔ تم جلد از جلد روانہ ہو جاؤ۔ SI نے مجھے سلوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بدری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بدری 35-36 سال کا ایک قوی الجثہ اور سیاہ شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور وضع قطع سے چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا۔ جب میں SI سے بات کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا بدری بار بار بے چینی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس رویے نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت کمرے میں ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد بھی موجود تھا۔ میں نے بدری کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور کرخت لہجے میں سے مخاطب کیا۔ ہاں بھائی پھنے خان کے پتر، سنا ہے تم بڑے سیر سپاٹے کرتے ہو۔ دو دن پہلے چک جھمرا کیا لینے گئے تھے؟ وہ مصنوعی عاجزی کا اظہار کرتے بولا، سرکار کاروبار کے سلسلے میں وہاں گیا تھا۔ وہ کیا کاروبار کرتے ہو تم؟ جناب ڈنگروں مویشیوں کا کاروبار کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ اس سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے۔ چک جھمرا، سمندری، پیر محل، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور بھابر پور جاتا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کبھی گوجرا نہیں گئے؟ آپ کہیں گے تو چلا جاؤں گا مائی باپ۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے جھڑکا۔ مائی باپ کے گھوڑے، پہلے سوال کو سمجھ پھر جواب دو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ جناب میرے پاس عقل تھوڑی ہے نا، اس لیے سوال سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ جانوروں کا کاروبار کرتے کہ خود بھی جانور بن گئے ہو؟ شیر محمد نے اسے گھورا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں سرکار، میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ وہ تو شکل ہی سے نظر آتے ہو۔ کبھی بوتھا دیکھا ہے شیشے میں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی مونچھ مروڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے بارے میں ہمیں خاصی مشکوک رپورٹ ملی ہے بچو۔ میں نے کہا، بدری ناتھ، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری ماں جس عورت کو پیر محل سے اپنے ساتھ لائی تھی اس کا تعلق گجرا کے کسی گاؤں سے تھا؟ جی جناب، اماں نے بتایا تو تھا، اور تم نے اس کے آنے سے ناخوش بھی تھے۔ وہ مجھے کوئی اچھی عورت نہیں لگی تھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کی نحوست کے سبب ہم آج تھانے میں ہیں۔ کاش اس کا نحس قدم ہمارے گھر میں نہ پڑا ہوتا۔ میں نے کہا، تم ڈنگروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بھابر پور جاتے رہتے ہو، گوجرا وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ گھر سے بھاگی عورت کو واپس اس کے گاؤں پہنچا دیتے۔ میں یہی کرتا جناب۔ اس کے لہجے میں مکاری کی آمیزش تھی، پر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے پڑوسی سخاوت علی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے گھر میں مشکوک افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ سخاوت تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے، پھر اسے ہماری دشمنی بھی چل رہی ہے۔ وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ صرف ایک سخاوت علی کی بات نہیں ہے بدری، پنڈ کے اکثر لوگوں کی رائے تمہارے خلاف ہے۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ دراصل یہ سارا پروپیگنڈا سخاوت ہی نے کر رکھا ہے۔ ادھر عدالت میں بھی مقدمہ کر دیا اور پنڈ میں بھی ہمیں بدنام کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے گھر میں اوباش قسم کے لوگ آتے ہیں، اور یہ کہ میں عورتوں کا کاروبار کرتا ہوں، حالانکہ میں تو ڈنگروں کا کاروبار کرتا ہوں۔ سخاوت علی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ بدری کو سخاوت علی کے بارے میں حد سے زیادہ بدگمانی تھی، اور اس کی یہ بدگمانی مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے بدری سے پوچھا، سخاوت علی نے تمہارے متعلق ایسی باتیں کیوں اڑائی ہیں؟ وہ جی برے آدمی کا کیا بھروسہ، اس نے کہا۔ دراصل اس نے کسی سے بنا کر تو نہیں رکھی ہے، غیر تو کیا اپنے بھی اس کے گھر نہیں آتے۔ اب میرے گھر میں اگر پرانے آ جاتے ہیں تو اسے کیا تکلیف ہے؟ بدری سخاوت علی کا جو نقشہ کھینچ رہا تھا، سخاوت اس سے قطعی مختلف تھا۔ میں اس سے مل چکا تھا، پولیس کی ملازمت نے مجھے اچھا خاصا مردم شناس بنا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سخاوت علی ایک سیدھا سادہ اور بے ضرر سا انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بدری دیکھنے میں خاصا مشکوک نظر آتا تھا، اور اس کی باتوں میں جوڑ توڑ داؤ پیش کی جھلک ملتی تھی۔ میں نے کہا، بدری، 10 دن پہلے جو عورت تمہارے گھر میں آ کر ٹھہری تھی، جانتے ہو اس کا حشر کیا ہوا ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے اس نے خودکشی کر لی ہے، وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا۔ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے بدری، میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رضیہ عرف رجو کو واقعی قتل کیا گیا ہے، اور قتل بھی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کی روح سسک اٹھی ہوگی۔ اس کو بڑے صفاقانہ انداز میں پامال کیا گیا ہے بدری۔ میں اس کے قاتلوں اور عزت کے لٹیروں کو عبرتناک سزا دلواؤں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ میں نے آخری بات بدری کو ٹٹولنے کے لیے کہی تھی۔ وہ ایک دم پریشان سا نظر آنے لگا، جلدی سے بولا، میرا قصور کیا ہے سرکار؟ میں نے کیا کیا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، ذرا متوفیہ کے وارثوں کو تو آ جانے دو، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ تم ہمیں اصل مجرموں تک پہنچاؤ گے؟ میں کسی کو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، اسے میرے حوالے کریں ملک صاحب، شیر محمد نے کہا۔ بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا،
شیر محمد پہلے فدا حسین کو واپس آ جانے دو۔ بدری کے چہرے پر خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ میں نے کہا بدری، متوفیہ کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے وہ یا تو تمہارے گھر میں ہوا ہے یا پھر آس پاس کے علاقے میں کہیں ہوا ہے۔ اگر تم اس بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے بتا دو، ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے کچھ نہیں پتا جناب، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھگھیانے لگا۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا تھا کہ رجو گھر سے چلی گئی تھی۔ تم اتنے بے خبر سوتے ہو کہ تمہاری پرونی خاموشی سے نکل گئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا کیا تم رات کو بیرونی دروازہ بند نہیں کرتے یا وہ دیوار پھلانگ کر چلی گئی تھی؟ دروازہ تو میں خود بند کرتا ہوں جناب، لیکن اتنے اتفاق سے میں تالا لگانا بھول گیا تھا۔ بس اندر کی کنڈی لگی ہوئی تھی، وہ اس کنڈی کو کھول کر چلی گئی۔ اچھی طرح سوچ لو بدری، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹ نکلی تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ وہ بولا تھانے دار صاحب، آپ بلا شک میرے چم کے جوتے بنا لیں اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو۔ میں نے محسوس کیا یا تو وہ واقعی بے گناہ تھا یا پھر عادی مجرم تھا اور اپنے سینے میں ہزاروں بھید چھپائے بیٹھا تھا۔ میں نے اچانک ایک غیر متوقع سوال کیا، بدری یہ رسا گیری کب سے کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب میں رسا گیر نہیں ہوں، میں نے کبھی چوری کے جانوروں کا سودا نہیں کیا۔ میں آپ کو سارے بیپاریوں کے نام بتاتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں، ضرورت پڑی تو ان سے بھی پوچھ لیں گے۔ میں نے کہا اگر کوئی رپورٹ مویشیوں کی چوری کی ہمیں ملی تو سب سے پہلے تمہیں ہی رگڑا دیں گے۔ آپ خام خواہ شک کر رہے ہیں جناب، وہ مسکین سے صورت بنا کر بولا، میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد سے کہا، شیر محمد اسے لے جا کر حوالات میں ڈال دو، فدا حسین آ جائے تو اسے بات کریں گے۔ شیر محمد جارحانہ انداز میں بدری کی جانب بڑھا تو بدری مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب جو گل بات کرنی ہے ابھی کر لیں اور ہمیں گھر جانے دیں۔ میری اماں بوڑھی ہے اور میری گھر والی بھی آج کل بیمار شمار رہتی ہے، حوالات میں تو اس کا برا حال ہو جائے گا۔ شیر محمد نے کہا، کھوتے دے پتر ملک صاحب کے آگے زبان چلاتا ہے، چلو آگے لوگوں۔ اسی کے ساتھ بدری کو ایک دھکا دے دیا۔ بدری نے امداد طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، بدری جس ماں کو تم بوڑھی کہہ رہے ہو وہ تو خود کو جوان عورتوں سے بھی زیادہ جوان ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، حوالات میں گزاری ہوئی 1-2 راتوں سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور تمہاری گھر والی کو تو ہم آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے جھوٹ بول کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جرم قابل معافی نہیں ہے۔ بدری نے مایوسی سے مجھے دیکھا۔ شیر محمد نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، اب بھی تو تمہارے اور تمہاری اماں کے ساتھ جھوٹ کا بھانڈا بھی پھوٹنا ہے بچو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بدری نے کمزور سا احتجاج کیا۔ چلو جھوٹ نہیں بولا تو پھر بھی کچھ خدمت شدمت کا ہمیں بھی موقع دو۔ شیر محمد نے طنزیہ لہجے میں کہا، سنا ہے تمہارے گھر میں بہت مہمان شمان آتے رہتے ہیں، ایسے مہمان نواز خاندان کو تو 2 راتیں اپنے پاس رکھ کر ہمیں دلی مسرت ہوگی۔ شیر محمد، میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو مخاطب کیا، ابھی خصوصی خاطرداری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں۔ شیر محمد بدری کو لے کر میرے کمرے سے نکل گیا تو میں سوچنے لگا، اگر بدری واقعی ہی متوفیہ رضیہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اس بدبخت پردیسن کی بربادی آمیز موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو پھر وہ کون سے حالات تھے جن کا شکار ہو کر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی؟ کرموں مچھیرے کو متوفیہ رجو کی لاش صبح 6 بجے دکھائی دی تھی۔ ہمارے قصبے سے موزہ فتح پور کا فاصلہ لگ بھگ 15 میل دور تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق متوفیہ کی موت صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اگر رجو کی لاش کو فتح پور کے علاقے سے دریا میں پھینکا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے تقریباً 4 بجے دریا برد کیا گیا تھا، یعنی اس کی موت کے فوراً بعد اسے برہنہ تن دریا کی لہروں کے سپرد کیا گیا تھا۔ ایک بات کو تو مجھے پورا یقین تھا کہ رجو کی بے حرمتی کرنے والے درندوں کا تعلق موزہ فتح پور یا اس کے آس پاس کے علاقے سے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دوسری صبح جا کر واردات کے متوقع علاقے کا سروے کروں گا اور فتح پور کے چودھری سے بھی ملاقات کروں گا۔ مذکورہ چودھری حق نواز خاصا وکھرے ٹائپ کا چودھری تھا۔ اس کے بارے میں بھی مجھے جو خبریں ملتی رہتی تھیں ان کے مطابق وہ ایک ظالم جابر اور بڑا اوکھا چودھری تھا۔ 1-2 مرتبہ ہمارے درمیان خاصی تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی۔ مجھے ایک ڈاکو کی تلاش تھی، میری معلومات کے مطابق وہ ڈاکو چودھری حق نواز کی پناہ میں تھا۔ دوسرے روز میں حوالدار بہادر علی کو ساتھ لے کر فتح پور پہنچ گیا۔ تھانے سے آتے ہوئے میں نے ASI عبد الرحمن کو خصوصاً ہدایت کر دی تھی کہ حوالاتیوں کا خاص خیال رکھے اور انہیں کھانے پینے کا بس اتنا ہی دیا جائے کہ وہ زندہ رہیں۔ ہم فتح پور پہنچے تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ میں نے چودھری کے پاس جانے سے پہلے سوچا خود ہی گھوم پھر کر دریا کے کنارے کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس وقت ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ ہم نے گھوڑوں کو گھنے درختوں کی چھاؤں میں باندھ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔
فتح پور گاؤں سے باہر نکلیں تو دریا کے ساتھ ساتھ سنگترے کے باغات تھے جو یقیناً چودھری حق نواز کی ملکیت تھے۔ ان باغات کے اندر ایک ڈیرا بھی بنا ہوا تھا۔ وہ ڈیرا نیچی چھتوں والے 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ دریا کے دوسری جانب ہڑپا کا مضافاتی علاقہ تھا جو زیادہ تر دیہاتوں پر مشتمل تھا جو ایک دوسرے سے فاصلے پر واقع تھے۔ دریا کے ساتھ ساتھ تحد نگاہ لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیت اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ دوسرے کنارے سے لاش پھینکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ سنگترے کے باغات والا ڈیرا میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ جو حالات رجوع کو پیش آئے تھے، اس قسم کی وارداتوں کے لیے ایسے ڈیرے آئیڈیل مقامات ہوتے ہیں۔ ہم ڈیرے کی جانب بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 گھوڑے اور بھی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ اگلے گھوڑے کے سوار کو میں نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا۔ وہ اسی گاؤں کا چودھری حق نواز تھا۔ اس کا اونچا شملہ دور ہی سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں گھڑ سوار گاؤں سے نکل کر ہماری جانب آ رہے تھے۔ ہمارے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ چودھری حق نواز نے طنزیہ لہجے میں کہا، تھانے دار جی، ادھر ہمارے پنڈ میں کیا جاسوسیاں ہو رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا، جب جاسوسی مکمل ہو جائے گی تو آپ کو خود ہی بخود پتہ چل جائے گا۔ چودھری صاحب، ابھی تو ہم ذرا اس ڈیرے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ میرا ڈیرا ہے، آپ کس قسم کی سون گن لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا، 9-10 دن پہلے ہمیں دریا سے ایک نوجوان عورت کی لاش ملی تھی۔